अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 15 अक्टूबर दिन बुध का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मामला नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का है। अब से 3 घंटे के बाद उनकी हलबरदारी की तकरीब है, मगर उसे रोकने के लिए अब भी हाइब्रिड निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान इस बार इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने और इस हल्फनामे को रुकवाने के लिए सुबह से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर पेशावर हाई कोर्ट से अब तक उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला और उनकी दरख्वास्त मुमकिन तौर पर खारिज होने जा रही है। जबकि दूसरा मामला अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर उन 36 आईनी दरखास्तों का है, जिस पर 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है, मगर उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ एक हो रही है, जो बातें हम किया करते थे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतालिक, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल से मुतालिक, अदलिया की आज़ादी के लिए जो आलमी असूल हैं, आलमी ज़ाब्ते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसके मुताबिक तो अब वो बातें सच साबित हो रही हैं। आप ये समाअत बराह रास्त जाकर देखिए और देखिए कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो कहा था पहली समाअत पे कि हम बराह रास्त नशरियात से इसलिए घबराते हैं कि उससे हम एक्सपोज हो जाते हैं, तो वाकई ही ये आईनी बेंच एक्सपोज हो रहा है। ये पहले दिन से सोच कर आए थे कि यही आईनी बेंच जो कि बराह रास्त मुफाद का टकराव आता है, जो कि बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और यही आईनी बेंच जो कि आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है, वही कहता है कि हम ये फैसला करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम पर इन्हिसार करते हुए करेंगे। तो जस्टिस आयशा मलिक बेंच में वो वाहिद जज हैं जो रोज़ाना इस बेंच को नई मुश्किलात से दोचार करते हैं। गुज़श्ता रोज़ जैसे जमाल मंदोखेल के साथ उनका एक तल्ख मकालमा भी हुआ, मगर आज एक मरतबा फिर उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उससे जिस तरह ये बेंच एक्सपोज हुआ है, यानी इन्होंने खुद को अदालती गुलामी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर गिव अप कर दिया है। ये अब मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को खुद से भी ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिडेंडेंट कर दिया है। किस तरह से, आज की समाअत में क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात जो हैं इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले हम ज़रा पेशावर चलते हैं और वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो ख़बरें मैं आप तक पहुँचाता हूँ। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ भी पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया, चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह उनकी जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया और कहा गया कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर कल 4 बजे तक का वक्त है। उसके बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती मजाज होंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने का। जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुनाफ़कत के अलम बरदार जो बने हुए हैं इस वक्त, वो मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर साहब आपको हुक्म देता हूँ, आपको हिदायत देता हूँ कि जाएँ और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। जब तक अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी खामोश थे, लेकिन जब अदालती फ़ैसला आ गया तो फिर गवर्नर साहब को भी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी आइन याद आ गया। वरना जब गवर्नर ने आइन पर एतराज़ लगाया था, इंतहाई सतही, इंतहाई गैर आइनी, इंतहाई गैर जमहूरी एतराज़ था, एक अवामी जमहूरी इंतकाल की मुंतकली का प्रोसेस था। उस पर जिस तरह से DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके थे कि हमें ऐसा वज़ीर आला काबिल कबूल नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात पर, उनकी मंशा पर अमल दरामद करते हुए गैर आइनी इक़दाम किया गया था। तो फिर उसको धोने की थोड़ी कोशिश की गई थी, मगर हमारा काम एक्सपोज करना है, जो कि हम करते रहेंगे। बहरहाल एक फ़ैसला जो बताना आपको मकसूद था कि आ चुका था, उसके मुताबिक आज हल्फ था। तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में गई और इन्होंने एक रिट दायर की, यानी आइन के आर्टिकल 199 की एक आइनी दरख्वास्त दायर की और पेशावर हाई कोर्ट को कहा कि जनाब ये जो वज़ीर आला का इंतखाब है ये सरासर गैर आइनी है। वजह उसमें बताई गई कि स्पीकर ने गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ही अभी वज़ीर आला हैं और उनकी काबीना भी मौजूद है, लिहाजा नए जो स्पीकर का इंतखाब है, नए वज़ीर आला का इंतखाब है, वो गैर आइनी है। 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद, इन्होंने दरख्वास्त पर समाअत की। आज सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला से हल्फ लेने के अहकामात जारी किए हैं, जिससे ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने उनसे कहा कि चूँकि दूसरी पार्टी हमारे सामने मौजूद है, चले हम उनको सुन लेते हैं। JUI के वकील बैरिस्टर यासीन ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर KP वज़ीर आला के इस्तीफ़े से मुतालिक 2 दस्तावेज़ात मौसूल हुई। दोनों इस्तीफ़ों पर मुख्तलिफ दस्तखत थे, इसलिए गवर्नर ने अली अमीन को इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए बुलाया। वज़ीर आला का ओहदा खाली नहीं हुआ और दूसरे वज़ीर आला मुंतखब हो गए। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा
استعفیٰ بھیجا گیا، اس نے خود پیش نہیں کیا۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ یہ پوائنٹ میں آپ کا سمجھ گیا کہ جب تک استعفیٰ منظور نہ ہو عہدہ خالی نہیں ہوتا، جس پر جو JUI کے وکیل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ الیکشن غیر آئینی طور پر ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس پر مزید جو جسٹس ارشد علی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز کا چیف جسٹس کا آرڈر پڑھا ہے، جس پر JUI کے وکیل نے کہا کہ جی ہاں پڑھا ہے، وہاں پر غلط درخواست دی گئی تھی، جس پر جو جج ارشد علی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جناب چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے، آپ نے نہ تو گزشتہ روز کا فیصلہ چیلنج کیا، ہاں آپ اس کو فیصلے کو چیلنج کریں، اسی درخواست میں ایک ضمنی درخواست دائر کریں، یا پھر یہ درخواست واپس لے لیں، اپنے آپ جو آپ کے کلائنٹ ہیں یعنی جمعیت علماء اسلام ان سے آپ ہدایات لے لیں۔ کیس کی سماعت کچھ دیر کے لیے منتقل معافی چاہتا ہوں، کیس کی سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوئی، سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ درخواست واپس لیں گے یا اس میں ضمنی درخواست دائر کریں گے، تو JUI نے کہا کہ آپ اس پر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ اب میرٹ پر جو ججز نے اپنا مائنڈ سیٹ کمرہ عدالت میں ان کے آبزرویشن سے ڈسکلوز ہوا وہ یہ کہ اب یہ درخواست انفریکشیس ہو گئی ہے، اب یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ PTI اور سلمان اکرم راجہ کا جو موقف ہے وہ مان لیا گیا ہے، لہٰذا ابھی تک تو فیصلہ تحریری طور پر نہیں آیا، لیکن پشاور سے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، ایون کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا کی جماعت نے خود ہی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہماری درخواست مسترد ہو گئی ہے، یعنی خارج ہو گئی ہے، انفریکشیس غیر مؤثر ہونے پر خارج ہے۔ 1:30 بجے کا وقت ہے، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا، اب سے کچھ دیر بعد آ جائے گا، 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد ویسے ہی حلف ہے۔ تو آج کی شارٹ ونڈو میں ایک ونڈو یہ کریٹ کی گئی ہے کہ آپ چیف جسٹس کا آرڈر جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کریں، آپ پھر ہمارے پاس آئیں، اس کو مزید دیکھا جائے، اس کو مزید کھنگالا جائے، ایک ونڈو کریٹ ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ اب یہ جو 2 گھنٹے کی ونڈو ہے اس میں تو بالکل ہی نہیں روکا جا سکتا۔ خواہش تھی کہ آج روک دیا جائے حلف لینے سے، حلف آج لینے جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، اس کے بعد بھی مجھے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آتا نظر ضرور آ رہا ہے، لیکن اس میں PTI کو یہاں پر اپسیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرکزی نقطہ ہے، سمجھ لیجئے، یہ درخواست جو بھی درخواستیں دائر ہوتی رہیں، یہ الیکشن ہوا اسپیکر رولنگ پر، بابر سلیم سواتی کی اس رولنگ پر، جو کہ مجھے یہ لگتا ہے جب میں پشاور میں اسمبلی کے ایوان میں بیٹھا سن رہا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تحریر کیا تھا، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر جو چیزیں وہ جانتے ہیں، جس طرح سے وہ درخواستیں یا دلائل دیتے ہیں، جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو بطور کورٹ رپورٹر میں نے سمجھا ہے، تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی لکھی ہوئی رولنگ تھی، جو اسپیکر صاحب نے رول کیا اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کو ابھی تک کہیں چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ واپس لوٹتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ایک 26ویں آئینی ترمیم پر درخواستیں ہوئیں۔ آج کی درخواست میں ویسے تو جسٹس عائشہ ملک کا یہ موقف ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے ایئرنگ میں، وہ کہتی ہیں کہ ایک امینڈمنٹ ہوئی جس کا نام 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، اس کو 36 مجموعی درخواستوں کے ذریعے اس عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ آپ اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ وجود میں آیا، آپ بیٹھ کر یہ مقدمہ سن رہے ہیں، تو آپ قطعاً اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ یعنی وہ جو جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اغوان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس جمال مندوخیل روز راگ الاپتے ہیں، آئین کا آرٹیکل 191 موجود ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، ہمارا دائرہ اختیار ہے نہیں، تو اس طرح کا جو چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے آئین کو پکڑ کے کبھی ادھر سے آئین کو پکڑ کے، حالانکہ سب سے زیادہ غیر آئینی فیصلے انہی ججز کی جانب سے دیے گئے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے تو حد کر دی۔ فوجی عدالتیں، آئین کہاں اس کی اجازت دیتا ہے، انہوں نے ریگولرائز کی مخصوص نشستیں۔ آئین کہتا ہے کہ جس شخص کو مینڈیٹ ملا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر، جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا عملی ایک فارمولہ ہے، اس کے تحت یہ نشستیں اس جماعت کو جانی ہے جسے مینڈیٹ ملا، انہوں نے حکمران اتحاد کو دی۔ یہ ان کا آئین اور قانون سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں، انہیں تو سپریم کورٹ میں نوازا گیا ہے، بدلے میں یہ ہائبرڈ نظام کو نواز رہے ہیں، لیکن یہ آئین قانون 26ویں ترمیم اس پر انحصار کرتے ہوئے روز سطحی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، سطحی قسم کی بحث کرتے ہیں، وہ کنٹینویشن ہے اس سماعتوں کی۔ لیکن جسٹس عائشہ ملک وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پہلے تو اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، جو مدعا وہی آپ کے سامنے چیلنج ہے،
آپ اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو کیسے جانچ سکتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ پہلے ہی ایک دماغ بنا کے آئے ہیں کہ 26ویں ترمیم درست ہے، پھر اس کا آئینی جائزہ تو نہیں لیا جا سکتا، پھر آپ قانون کے مطابق انصاف تو نہیں کر سکتے۔ لیکن آج انہوں نے ایک اور پریپوزیشن دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو میرا یہ موقف ہے کہ آپ اس پر انحصار نہیں کر سکتے، لیکن اچھا میں یہ بتا دوں کہ درخواست گزار جو ہیں ان کی یہ استدعا ہے کہ فل کورٹ سنیں، وہ فل کورٹ جو اکتوبر 2024 جب ہی آئینی ترامیم منظور ہوئی تھی تب 16 ججز پر مشتمل تھا، وہ اس کو سننے کا مجاز ہے، نہ تو موجودہ وقت کا فل کورٹ اور نہ ہی موجودہ وقت آئینی بینچ، کیونکہ دونوں 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے، لہٰذا اس وقت کا سنیں۔ اصولی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ بالکل راستے موجود ہے، لیکن کرنا اس لیے نہیں چاہ رہے کہ وہ آج جسٹس مسرت ہلالی نے بھی بیٹھ کے کہہ دیا کہ یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ تو اب برحال جیسے عائشہ ملک نے آج دوبارہ ایک نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا تو میرا موقف ہے کہ آپ اس پہ انحصار نہیں کر سکتے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو فل کورٹ بنانے سے کوئی نہیں روکتا، نہ تو آپ کو آئین روکتا ہے نہ فل کورٹ روکتی ہے۔ آپ چیف جسٹس کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جا کر فل کورٹ بنانے کا کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، ماضی کے فیصلے موجود ہیں۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، ایک لمحے کے لیے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ چلیں ہمیں اس پر انحصار کرنا بھی ہے، جو کہ نہیں کرنا، لیکن آپ سب کہہ رہے ہیں تو طے کر لیتے ہیں کہ انحصار کرنا ہے، تو بھی آپ ایک جوڈیشل آرڈر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں یہ ججز نامزد کریں، یہ مقدمہ ہم نے سننا ہے۔ تو جب جوڈیشل کمیشن جو کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت وجود میں آیا، جو کہ اس وقت ہائبرڈ نظام کی اس میں اکثریت ہے، جو کہ حکومتی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے، جو عدالتی فیصلے کرتا ہے، جس نے امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا ہوا ہے، جس میں ان سب ججز کو آئینی بینچ میں شامل کیا ہوا ہے، جس نے 45 سے زیادہ نئے ججز ہائی کورٹس میں انڈکٹ کیے ہوئے، اس سے متعلق جسٹس امین الدین خان کہتے ہیں اوہ نہیں، ہم انہیں کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، ہماری ایک اپنی حیثیت ہے۔ یعنی آج کی کارروائی میں وہ جو ہم بات کرتے تھے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، نہیں ہے، تسلیم کر لیا گیا۔ آج کی کارروائی میں کہا گیا ہے کہ ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ کے پاس جوڈیشل پاورز انہیرنٹ کی ہیں آپ نے آئین سے، سپریم کورٹ کی پاورز جوڈیشل کمیشن کی پاورز کے مطابق ہو سکتی ہیں، برابر ہو سکتی ہیں، مطلب کیسے یہ ممکن ہے؟ اور پھر جو دلیل سطحی قسم کی دی گئی جیسے زمین کی جانب سے کہا گیا کہ جو دیکھیے اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک جج نامزد نہیں کرتا، وہ ایک جج ہائی کورٹ میں نہیں لگاتا، وہ جج سپریم کورٹ میں نہیں لگاتا، تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم اسے دوبارہ لازمی لگاؤ؟ حضور جسٹس عائشہ ملک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہی ہیں، وہ آپ کو راستہ دکھا رہی ہیں کہ آپ فل کورٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن دینا جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جو آپ نے انہیرنٹ کی ہیں سپریم کورٹ سے، آپ کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ ججز کی نامزدگی کی، یہ اپروچ ہے یہاں پر۔ اور آئینی بینچ پھر جسٹس امین الدین خان کا تو لگاؤ ہی جوڈیشل کمیشن سے الگ ہے، یعنی سپریم کورٹ کے 5 ججز جوڈیشل کمیشن میں ہیں، 4 نے جسٹس امین الدین خان کی مخالفت کی ہے۔ جسٹس امین الدین خان آج اگر 4 سپریم کورٹ کے ججز نے اور 2 اپوزیشن کے لوگوں نے، 6 لوگوں نے مخالفت کی، 6 نے حکومتی اسٹیبلشمنٹ کے ہائبرڈ نظام کے 6 لوگوں نے حمایت کی تھی، اور 7ویں امین الدین خان صاحب نے خود اپنے حق میں ووٹ دے کر آئینی بینچ کا سربراہ لگے۔ ان کی جو محبت ہے وہ تو آج جوڈیشل کمیشن کے خلاف بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ یعنی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں بیٹھ کر ججز کمیٹی سے باہر نہیں نکل رہے، یہ آج بھی اپنے اختیارات کو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے اختیارات مان رہے ہیں۔ ان کو یہ جوڈیشل پاورز جو کہ سپریم کورٹ انہیں دیتی ہے، یا تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے چونکہ معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہے، براہ راست مفادات کا ٹکراؤ ہے، یا پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ورنہ جوڈیشل کمیشن کے اختیارات کیا ہیں؟ سپریم کورٹ کے تو انہیریٹڈ ہیں، وہ تو آئین سے انہوں نے لیے ہیں، جوڈیشل پاورز ہیں ان کے پاس، یہ ججز ہیں، یہ سپریم کورٹ ہے، ان کے پاس اختیار ہے جو کہ یہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے آج سیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے، جب عابد زبیری دلائل دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ آئینی بینچ یہاں بیٹھ کے بطور آئینی بینچ نہیں سوچنا ہوگا، بطور سپریم کورٹ سوچنا ہوگا، اور سوچنا بھی چاہیے۔ سپریم کورٹ بڑا ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات ختم نہیں کیے گئے۔ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم سے جس طرح کی ارینجمنٹس کی گئی تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف تھا، مگر ججز کے
جو تک نہیں نکلی لیکن وہ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. تو یہ بہرحال اب تک کے دونوں معاملات تھے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید صورتحال جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے, پشاور سے کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آتی ہیں. جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.